अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज दो मौज़ूआत को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक फ़ैसला आया है, अगरचे वो एक इंटरम ऑर्डर है जिसके अंदर उन्होंने मिलिट्री ट्रायल जो चल रहे हैं उसके अंदर ये इजाज़त दे दी है मिलिट्री कोर्ट्स को कि वो उसके अंदर अपनी वर्डिक्ट सुना सकते हैं। दो तरह के इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पाए जाते हैं। एक तो ये कहना है उन लोगों का कि ये नहीं होना चाहिए था, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के सामने नहीं हो सकता, तो लिहाजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन जबकि दूसरी जानिब कुछ लोगों का ये कहना है कि जिन लोगों का एक्विटल जो है अवेटेड था, उनका क्या कसूर है कि उनको सिर्फ एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की वजह से या प्रोसीडिंग की वजह से कुछ मजीद दिन या महीने या कुछ अर्सा जेल के अंदर गुजारना पड़े। दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में कितनी सदाकत है, क्या उसके अंदर कोई फ़ायदा होगा, इनको कानूनी और आइनी पैराए में देखेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि हालिया जो गुज़श्ता रोज़ एक लिस्ट जारी हुई जिसके अंदर 30-31 बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों के नाम जो है वो एडवोकेट्स के नाम और कुछ एडिशनल जजेस के नाम अब बतौर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हाई कोर्ट के लिए नॉमिनेट किए गए। कुछ एक से ज़्यादा लोगों ने किए। ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक लिस्ट दी, फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा ने भी लिस्ट दी, फिर फारूक एच नायक साहब ने भी दी, फिर अली जफ़र साहब ने भी दी, और इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने अपनी जो है वो फहरिस्त दी। क्या ये हमारे सिस्टम को मजबूत करने जा रहा है? 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये एक हकीकत है कि कोई भी मेंबर जो है नॉमिनेट कर सकता है किसी भी क्वालिफाइड लॉयर को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। क्या इससे जो है मुस्बित असरात होंगे? हमारा जुडिशल सिस्टम बेहतरी की तरफ जा रहा है या इसको एक रवायती तनकीद से देखा जाए? दोनों पैराओं में इसको जांचने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो मेरा साथ देंगे मेहर मोहम्मद इकबाल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आप पहले भी इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, आईनी मामलात के अंदर एक गहरी नज़र रखते हैं और कोर्ट्स के अंदर भी हमने बेशुमार केसेस करते हुए देख चुके हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो के अंदर नुमान कैसर, इन्हें भी आप पहले मेरे स्टूडियो में देख चुके हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, काफ़ी मुकदमात निपटा चुके हैं और अपनी मेहनत से आगे मजीद बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ दिल नवाज चीमा साहब, परमानेंटली मेंबर ऑफ माई पैनल, ये भी गहरी नज़र रखते हैं और ऐसी बारीक बात निकालते हैं जो शायद हमारे प्रीव्यू में पहले नहीं होती। तीनों मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करूंगा और उनको वेलकम करूंगा। इकबाल साहब, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। पहले मैं मिलिट्री कोर्ट का जो मामला है, सवाल ये है कि एक जनरल प्रिजम्पशन है कि जनाब सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री को नहीं करना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि आज जो कोर्ट का फैसला आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर उन्होंने मामले को आगे चलाया है। उन्होंने कहा जी आप डिसीजन दे दें, उसके अंदर कुछ लोग एक्विटल भी होंगे, कुछ लोगों को सजा भी होगी, जिनको सजा होगी वो आगे अपील भी उसकी कर सकते हैं। तो इस सेंस में तो मुझे ऑर्डर ठीक लगता है, क्या कहेंगे? थैंक यू भट्ट साहब। भट्ट साहब, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो कानूनी और आइनी है और एक पहलू जो अगर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो है ठीक। अगर आइनी हवाले से और कानूनी हवाले से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही गैर आइनी ये ऑर्डर है कि उनको पहले तो ये कहना कि आप ट्रायल कर लें और अब ये कहना कि अच्छा चलें आप जजमेंट भी अनाउंस कर दें। तो मैं समझता हूँ कि अगर कानूनी और आइनी लिहाज से देखा जाए तो ये बिल्कुल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। ठीक ठीक। अच्छा, ये तो होगी कानूनी बात। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो दूसरा पहलू ये है कि करीबन 1.5 साल से बहुत सारे लोग बिहाइंड दी बार्स हैं और इवन बिहाइंड दी बार्स वो नॉट बिहाइंड दी नॉर्मल बार्स बट बिहाइंड दी मिलिट्री बार्स। ठीक ठीक। ऐसा मिलिट्री कोर्ट्स में भी क्या, बल्कि वो जो भी उनका सिस्टम है हमें तो मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, किधर हैं, कहाँ उनका ट्रायल होता है, कहाँ उनको रखा जाता है, किस हाल में रखा जाता है, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, हमें किसी को कोई पता नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा, और वो 1.5 साल से गुज़श्ता बिहाइंड दी बार्स हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जैसे पहले भी एक ऑर्डर में उन्होंने कहा था कि जिनका एक्विटल है या जो बिल्कुल बेगुनाह है आप उनको उनके जजमेंट्स अनाउंस कर सकते हैं, पहले भी ये ऐसा हुआ। तो अब उन्होंने ये दूसरे स्टेप पे ये कहा है कि जो 85 लोग हैं जिनके अगेंस्ट बहुत ही कोई नॉमिनल चार्जेस हैं या बहुत ही माइनर से चार्जेस हैं और जिनमें उनको 1 साल 6 माह 2 साल सज़ा होनी है, तो वो आप उनकी जजमेंट्स जो है ना फाइनल जजमेंट्स
ڈیسیجن اناؤنس کر دیں. ٹھیک. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جن لوگوں نے بری ہونا ہوگا وہ بری ہو جائیں گے, جن لوگوں کے اگینسٹ جن لوگوں کے اگینسٹ تھوڑا بہت ایلیگیشن تھا اور وہ مائنر ایلیگیشنز تھے اور وہ اگر تھوڑی بہت سزا بھی ہوئی ہوگی تو وہ بھی شاید وہ اپنی پوری کر چکے ہوں گے. تو اقبال صاحب جو آپ پھر آپ ایگری کر رہے ہیں اس چیز سے کہ اس سینس میں بہتر ہے کہ معاملہ آگے تو چلے, کیونکہ لوگ وہ عام جیسے کورٹس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ سزا کاٹ گیا ہے اس ٹائم ڈیسیجن آیا ہے, تو اس سینس میں تو بہتر ہے کہ جو چھوٹ رہے ہیں وہ چھوٹ جائیں گے, جن کو سزا ہے وہ ہو جائے گا. یہ اس سینس میں تو آپ ایگری میں نے اسی لیے کہا کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو قانونی پہلو ہے. قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر کورٹ کی جیورسڈکشن نہیں ہے تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے, اس کی جیورسڈکشن ہی نہیں ہے. پریکٹیکل اگر اس پوائنٹ آف ویو سے لیگلی دیکھا جائے تو دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل آرڈر, اور اگر اس کو ملزمان کے حوالے سے دیکھا جائے یا ڈسپنسیشن آف جسٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر یہ میرے خیال میں بہتر فیصلہ ہے. یہ پوائنٹ آف ویو آیا آپ کا, میں معاملے کو آگے لے کے چلتا ہوں. نعمان آپ کی طرف آؤں گا. مسئلہ جو ہے وہ فوج کا یا آرمی کا یہ ہے کہ بھائی آپ نے اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر معاملے کے اندر کوئی آرمی والا ہی جو اوفینس کرے گا, ان کنائمنٹس ود سویلین بھی ہو سکتا ہے. ان کا مسئلہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے حق میں جانب نظر آتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا ہوگا کہ صرف ایک بندہ سویلین ساتھ آ گیا تو آرمی ایکٹ کی جو ہے وہ جوریزڈکشن ختم ہوگی, آرمی کورٹ کی نہ ہو گئی, تو ان کو بھی تو ان کے مسئلے کو بھی تو سمجھیں آپ. جی بٹ صاحب, پہلے میں ایک تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ عدالتوں میں جب کوئی کیس آتا ہے, جب پہلی دفعہ لگتا ہے, اب یہ پہلے 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ نے یہ ملٹری ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا جب جسٹس جواد خواجہ نے پٹیشن فائل کی. اس کے بعد یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو اب نیا بنا ہے, اس کے تحت یہ انٹرا کورٹ اپیل جو کہ سپریم کورٹ میں نئی متعارف ہوئی ہے, اس کے تحت یہ معاملہ جب دسمبر 2023 میں اس وقت 6 ممبر بینچ تو اس کے سامنے آتا ہے, تو ایک وہ اسٹے آرڈر یا انٹرم آرڈر دیتے ہیں, اور جو 5 ممبر بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ فائنل اناؤنس نہیں کیا جائے گا. ایک انٹرم آرڈر آتا ہے. پھر مارچ 2024 میں دوسرا انٹرم آرڈر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں 20 کے قریب جن کے مائنر offenses ہیں, پنشمنٹس ہیں, اور وہ انتظار کر رہے ہیں, تو یہ فیصلہ دیا گیا کہ ان کا فیصلہ ان کی حد تک بھی آپ اناؤنس کر دیں. یہ دوسرا انٹرم آرڈر آتا ہے. اور ابھی یہ تیسرا انٹرم آرڈر آ رہا ہے اس پینڈنگ آئی سی اے کے اندر, جس میں کہا جا رہا ہے کہ 20 کے علاوہ بھی جو 83 یا 85 کے قریب لوگ ہیں ان کے بھی فیصلے آپ سنا دیں. تو میرا جو سب سے پہلے جو سوال ہے, اور ایک عام ہمارا جو دیکھنے والا ہے اس کے ذہن میں سوال آئے گا, 3 دفعہ آپ کو انٹرم آرڈر سال کے اندر دینے پڑے تو آپ مین کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو ڈیلے ہے میرے خیال میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس چیز پہ ایک آئینی معاملہ ہے. اگر آپ کا آرمی ایکٹ کے 2 سیکشن 21D اور غالباً 59 ہے دوسرا, اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, تو اس پہ پہلے 5 ممبر ججز نے کافی زیادہ اس پہ ارکریزی کر دی ہوئی ہے. تو اب اپیل کا فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک سوال تو آپ کا یہ آ گیا. دوسرا سوال ابھی آپ نے واٹس ایپ کیا کیا وہ ذرا, لیکن تھوڑا سا مجھے میں اس کی طرف بھی آ جاتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آنریبل ججز کے سامنے بھی یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے. ایک طرف سویلین اور فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور دوسری جانب ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اپنا ایک موقف رکھتا ہے کہ بھائی اگر آپ آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوگا اور اس کے اندر کوئی سویلین انوالو ہے, تو کیا ہم صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جناب نہیں ہو سکتا اس کو نہیں چلا سکتے کہ اس کے اندر ملٹری والے انوالو نہیں ہیں یا آرمی کا بندہ انوالو نہیں, کہ سویلین کی کنائبنس سے بھی تو اوفینس ہو سکتے ہیں. دیکھیں بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو سوچ بچار غالباً وہ ججز کر رہے ہوں. جی بالکل. دیکھیں یہ جو پہلے 5 ممبر بینچ کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی یہ ڈسکشن کافی حد تک کی گئی, لیکن جو اصل چیز اوورآل جو آئینی تناظر میں جب دیکھی جائے گی, آئینی تناظر میں یہ ہے کہ جو اگر سویلین کوئی انوالوڈ ہے, وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے یا کوئی اور چیز بھی جو کہ آرمی ایکٹ کی ایمبٹ میں آتی ہے, تو اسی چیز کے مد نظر چیز اس کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا گیا کہ سویلین کی حد تک آرڈنری کورٹ اس معاملے کو کرے گی, کیونکہ اس کے لیے عدالتیں بنائی گئی ہیں, موجود ہیں, اور وہ اسی کو ٹیک اپ کر سکتی ہیں. حال بتا کہ آرمی کا سرونگ ہے اس میں کوئی بندہ انوالوڈ ہے. لیٹس سپوز مثال کو تھوڑا آڈینس کے لیے بہتر بناتے ہیں, ایک ایسا اوفینس جس کے اندر کچھ فوج کے لوگ ہیں, کچھ سویلین انوالو ہیں, تو کیا آپ اس کو اکٹھا چلائیں گے یا ٹرائل کو سویلین کی حد تک ادھر بھیج دیں گے, ان کی حد تک ادھر بھیج دیں گے, اور پھر اگین کہ اگر آپ کا ڈیسیژن سویلین کورٹ ایک دے دیتی ہے اور ملٹری کورٹ دوسرا, دیکھیں یہ بالکل آپ نے ایک سسٹم تو ڈیولپ کرنا ہے. دیکھیں یہ آپ کی ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگ کے لحاظ سے میں آپ سے متفق ہوں,
کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک کویشچن یہ آئے گا کہ جوائنٹ ٹرائل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ کویشچن اپنی جگہ ایک موجود ہے. لیکن دوسری چیز بھی اس پر رائے میں بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ جو سویلین ہے اس کو جو اس کا آئین ہے, جو اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس کو بھی تو کچھ پروٹیکشن دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی آپشن ہے, یو ہیو ٹو وے دیم ان. بالکل ٹھیک, کس چیز کو زیادہ آپ نے امپورٹنس دینی ہے, کس کو نمان پوائنٹ آیا آپ کا کہ بیلنس جو ایکویلیبرم ہے وہ اس کو مینٹین کرنا ہے. چیمہ صاحب ہم اتنے خائف کیوں ہیں ملٹری کورٹ سے؟ دوسرے کورٹس بھی تو آپ کے ایکولی جو ہے بڑی بڑی سزائیں دیتے ہیں. دہشت گردی کورٹ ہے, پھر آپ کے ڈرگس کورٹ ہیں, پھر آپ کے دوسرے کورٹس ہیں. کیا اس کے اندر کوئی فنڈامنٹل رائٹ, کوئی ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ملٹری کورٹ میں بھی ججز ہیں, ایویڈنس آنی ہے, یہ نہیں آنی ہے. نہیں بٹ صاحب اس کا پورا پروسیجر ہوتا ہے ملٹری ٹرائل کا. اس کے اندر چارج فریم ہونا ہوتا ہے, اس کے اندر کراس ایگزامینیشن کا رائٹ ہوتا ہے, اس کے اندر سارا ایک پروسیجر ہوتا ہے. آپ کو فیس کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اپنے ایکیوزر کو. اس کے اندر ججمنٹ کا ایک مرحلہ آتا ہے, پھر اس کے بعد ریویژن ہوتی ہے, اور اس سارے کے بعد ججمنٹ آنے کے بعد ملٹری کی ہائرارکی سے فارغ ہونے کے بعد پھر بھی ہائی کورٹ میں ریٹ کرنے کا حق موجود ہے سائل کو, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اپیل بھی موجود ہے. لیکن چیمہ صاحب جو ایک ریٹ میں چیزوں کو جانچنے یا ناپنے کا ایک جو دائرہ جواسٹک ہے وہ محدود ہوتا ہے. اپیل میں تو ظاہر ہے آپ اس کو لیکن میں آپ کو بتا چکا ریٹ میں بھی آپ اسی طرح سے جانچ نیچے ایک ریویژن پہلے استعمال ہوئی آرمی کی ہائرارکی کے اندر, اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کو غالباً پھر آپ اس کے بعد ادھر آئے ہیں ٹو دا ہائی کورٹ ان ریٹ جورسڈکشن. کہنے کا مطلب یہ ہے مرحلے بہت ہیں اس کے اندر, ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ ہو جانا ہے. اب اگر کسی خاص مقدمے یا ٹرائل میں ہم بات کریں اصول کی, خاص مقدمے یا ٹرائل میں بہت بڑی کوئی غلطی یا زیادتی ہوتی ہے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ہائی کورٹس نے بہت سارے ملٹری کورٹ کے فیصلوں کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا ہوا ہے. بڑی مثالیں اس کی موجود ہیں, ایسی بات نہیں ہے. خاص کر جب ٹیررزم کا معاملہ کافی تھا اے پی ایس کے بعد, اور بہت ساری اس وقت ہو رہے تھے ٹرائلز ہو رہے تھے ملٹری کے, تب پشاور ہائی کورٹ کے کئی فیصلے ہیں جس میں ملٹری ٹرائل کو سیٹ اسائڈ بھی کیا گیا ہے. اینی وے آپ کا سوال تھا کہ اس میں کیا ہے, دیکھیں اپنی اپنی اپریہنشن ہونا تو ایک جائز بات ہے. آپ چاہیں گے کہ آپ کا سویلین ٹرائل ہو یا ملٹری ٹرائل نہ ہو, دیٹ از اے پرسنل پریفرنس, ہر ایک کی اپنی کوئی رائے اس میں ہو سکتی ہے. ہم نے تو بات کرنی ہے کہ کیا اس کے اندر قانون کے اور آئین کے تقاضے پورے ہوتے ہیں یا نہیں. اس میں ہماری جو اپنی ججمنٹس ہیں ہمارے ملک کی, ایف بی علی مشہور ایک ججمنٹ اور کئی ججمنٹس ہیں, ہماری سپریم کورٹ نے ہمیشہ یہی رائے اختیار کی ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہوتا ہے یہ آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرتا ہے. اس کا جو پروسیجر ہے اچھا کرتا ہے. ہاں جی, 19-20 کا فرق تو ظاہرہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے دائرہ جو ہے اس کے اندر اندر رہنا ہوتا ہے. اور یہ ہماری یہی لائر کر سکتے ہیں ملٹری کورٹ میں کوئی, اس کا کاؤنسل کرنے کا رائٹ اس میں موجود ہوتا ہے, بٹ دیٹ ڈیپینڈز آن ایوری پرٹیکولر کیس, بٹ کاؤنسل کرنے کا رائٹ تو ہے اس کے اندر. ٹھیک میں اپنا اقبال صاحب کی طرف آؤں گا. اقبال صاحب اس میں سوری بٹ صاحب کی بات کیونکہ وضاحت کر دوں, کیونکہ میں ایک بات اس میں ایڈ کر, دیکھیں آرڈینریلی میجورٹی آف دا ٹائمز تو سرونگ پرسنل کے ہی ٹرائلز ہونے ہیں نا جی, یہ تو ایکسیپشنل چیز ہے, سمجھ رہے ہیں. وہاں پہ دیکھیں اس کو تھوڑا سمجھیں گے, وہاں پہ وکیل کرنا وہ اتنا نہیں ہوتا. دیکھیں اگر کوئی ڈسپلنری میٹر ہے, اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, یا آپ نے جنگ کے اندر جو ہے کمانڈ تھا آپ نے اس کا فالو نہیں کیا, اصل تو یہ اس لیے چیز بنی ہوئی ہے نا, اس میں وہ جو ہوتا ہے نا جس طرح ہمارے سول سروس میں بھی ہوتے ہیں, اس میں وکیل کرنے کا کبھی کبھی رائٹ نہیں بھی دیتے. وہ سمری پروسیجرز ہوتے ہیں. بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سمری پروسیجرز ہوتے ہیں, ان کو کوئکلی کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے, فیئرلی بٹ کوئکلی. بالکل ٹھیک. بٹ یس دس از ڈفرنٹ. یہاں پہ آپ ڈیتھ پینلٹی انوالوڈ ہے, یہاں پہ سیریس رائٹس انوالو ہو سکتے ہیں, تو تھوڑا فرق نوعیت کا مقدمہ ہوگا, یہ والا فرق ہے. میں آؤں گا اقبال صاحب آپ کی طرف. آپ نے کافی گہرائی سے اس کو اسٹڈی کیا ہے. جو ہمارے سی آر پی سی کے اندر جو آپ کے رائٹس ملے ہیں یا جو دوسرے ملے ہیں, مانا کہ ان کی آپ کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے, آپ کو لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا, یہ نہیں پتہ چلتا, لیکن آپ یہ بھی تو سمجھیں کہ آرمی والے جو لڑ رہے ہوتے ہیں وہ 9 مئی کو آپ نکال دیں, اس سے پہلے وہ دہشت گردوں سے لڑ رہے تھے. جب اے پی ایس کا معاملہ ہوا ہم نے خود اجازت دی کہ آپ کو اس کو 1 ٹائم کر سکتے ہیں, تو ان کے بھی تو ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے سامنے دشمن کے سامنے شہادت دیتے ہیں, ہم اتنی مشکل سے اس کو سیکرٹلی پکڑ کے لاتے ہیں, بندہ آپ کی عدالت کے اندر آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو, جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا, تو اس سینس میں تو پھر وہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. بٹ صاحب یہ اس میں آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں گے تو اس حد تک پارلیمنٹ نے اس کو دیکھا بھی, سنا بھی, اور اس کی اجازت بھی دی, کیونکہ اس وقت کے حالات و واقعات کچھ اور تھے.
لیکن اس وقت جن ملٹری ٹرائلز کی بات ہو رہی ہے وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے شہری ہیں، جن کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جن کو پبلک کی پرسیپشن یہ ہے کہ ان کو غلط پکڑا گیا ہے. پبلک پرسیپشن کے مطابق یہ ہے کہ پتہ نہیں 9 مئی ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اور پتہ نہیں اس میں انوالو اصل میں کون تھا اور کیا، یہ پبلک پرسیپشن ہے. ہم اس طرف ابھی نہیں جاتے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس اس طرح سے نہیں دیے جاتے جس طرح سے ایک اوپن ٹرائل میں ایک ایکیوز کے پاس ہوتے ہیں. اس کے پاس رائٹ ٹو کاؤنسل ہوتا ہے. وہاں پہ رائٹ ٹو کاؤنسل ہوتا تو ہے، لیکن وہاں پہ کاؤنسل کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی فرینکلی اسپیکنگ کہ وہ کھل کے وہ سوالات پوچھ سکے. کہ وہ ان کی مرضی ہے، کسی سوال کی اجازت دیں نہ دیں. ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے ملزم کے اوپر بھی، اور ایون جو اس کے لواحقین ہیں یا جو بھی وہاں پہ کوئی ہیئرنگ اٹینڈ کرنے جاتا ہے، ایون لائرز بھی. اچھا، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں بطور ججز، جو لوگ کورٹ مارشل یہ ٹرائل کر رہے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز کیا ہیں؟ کیا انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے لا پریکٹس کیا ہوا ہے؟ نہیں ہے ان کی. بالکل میں اسی پہ آپ پہ آؤں گا. میں تھوڑا سا ایک سوال لے لیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایویڈنس وہاں پروڈیوس کی جا رہی ہے اس کو اسیس کرنے کی، دیکھیں ہم اتنے 20 سال اس کی پریکٹس کرنے کے بعد بھی کہیں ڈیلی بیسس پہ مزید اس کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں اپنی سکلز کو. تو انہوں نے تو زندگی میں یہ کام ہی نہیں کیا. لیکن اقبال صاحب، ایک جو ایکسپرٹیز ان کی ہے، یعنی کہ جیسے ٹیررزم سے انہوں نے انکاؤنٹر کرنا ہے، جو انہوں نے ایویڈنس وہ اکٹھا، ان کی جوڈیشل جو ہے وہ لیگل ایکومن کے اوپر ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ملٹری کورٹ کے اندر ایک جنرل صاحب جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کر رہے ہیں، ان کی لیگل ایکومن نہیں ہے، لیکن ان کا جو ایکسپرٹیز فوج کے اندر ہے، کیسے لڑنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ بھی تو ایک ریکوائرڈ ہوتا ہے. وہ ہے ڈیفینیٹلی ان کی. یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر آپ جوڈیشل مائنڈ بھی مکس کر دیں. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا بٹ صاحب. ان کا جو ایکومن ہے یا جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں، ان پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ اپنا کام کریں. لیکن جو ان کا کام نہیں ہے، کم از کم وہ نہ کریں. اور یہ ڈیفینیٹلی یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ایکسپرٹیز ان کی نہیں ہے کہ وہ سیولینز کے ٹرائل کر سکیں. بالکل ٹھیک. جو ایکچولی جو وہ پہلے ٹرائل کرنے کی ایکسپرٹیز ان کی ہوتی ہیں، جو رولز ریگولیشنز ان کو پڑھائے جاتے ہیں، وہ ملٹری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جو ملٹری آفیشلز ہیں ان کے سارے یہ تمام وہاں پہ وہ کاؤنسل نہیں کر سکتے. وہاں پہ وہ اس طرح سے وہ تمام فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوتے. وہاں پہ جو ایکیوزڈ ہے، جو ملٹری کے اندر آتا ہے، ملٹری لا کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنا کیسر آپ کی طرف آؤں گا. نعمان، بات یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے اقبال صاحب کی بات یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم کسی فیکچول کیس کو سامنے رکھ کے بات کریں، مثال کے طور پہ کوئی دشمن کے ملک کا کوئی بندہ ہے، وہ یہاں پر جو ہے وہ ان کا سیکرٹ ایجنٹ ہے، اس کو پکڑنے کے اندر آپ کو اس طرح سے ایویڈنس نہیں ہوتے جو آپ کی کورٹ اپریشیٹ کر سکیں. وہ تو آپ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکرٹلی، اس کے اندر آپ کو کوئی ایسا ہی مائنڈ چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہی پیمانہ رکھنا چاہیے، اگرچہ وہ سویلین ہے. مثال کے طور پہ دہشت گردی کے کسی پہ لگا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے کلیئر کا ایویڈنس آپ کے سامنے نہیں ہوگا، یہ مرڈر کا کیس تو نہیں ہے، تو وہاں پہ تو آپ کو کوئی آرمی سے ایکسپرٹیز بھی چاہیے. آپ ایگری کرتے ہیں اس چیز؟ جی دیکھیں بٹ صاحب، میں اس میں آپ کو میرا اس میں نقطہ نظر ہے. دیکھیں پہلے تو بنیادی بات ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں، جو ابھی جو 9 مئی کے ملزمان ہیں، ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ان کے تو سرٹن رائٹس ہیں، آئین ان کو سرٹن رائٹس دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایکسپرٹیز تو اپنی جگہ میں، جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو ایویڈنس کرنا آتا ہے، کراس ایگزامن کرنے کا. دیکھیں کراس ایگزامینیشن ایک آرٹ ہے، کون سے کویشچن الاؤ کرنے ہیں، کون سے کویشچن الاؤ نہیں کرنے. ٹھیک ہے. یہ پریزائڈنگ آفیسر کا بھی کام ہوتا ہے. اس کے بعد اس ایویڈنس کی اپریسیشن کرنا، اس ایویڈنس کو پڑھنا، اور بعد میں اس ایویڈنس کے اوپر قانون لگانا. ٹھیک ہے. یہ وہی بات ہے جس نے ابھی اقبال صاحب نے ذکر کیا، یہ دس ریکوائرز اے لاٹ آف ایکسپرٹیز. ٹھیک ہے. آرمی ایکٹ کا چیمہ صاحب نے بھی ذکر کیا، اس آرمی ایکٹ کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کے جو سرونگ پرسنلز ہیں، ان کا کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں، کوئی اسپینیج کے چارجز ہیں، کچھ اور پرابلمز ہیں ان کے ساتھ. وہ مقصد اس آرمی ایکٹ نام سے بھی ظاہر ہے، اس کا مقصد یہی تھا. اس کو اسی تناظر میں لے کے چلنا چاہیے تھا. دیکھیں اگر آپ ٹیررزم میں کسی کو پکڑتے ہیں، آپ والی سوال کی طرف میں آتا ہوں. دشمن ملک کا کوئی بندہ، کلبھوشن یادو مثال کے طور پہ پکڑا گیا. ٹھیک ہے.
اب ایف پی علی کیس کا ذکر کیا گیا, اس کے اندر سپریم کورٹ نے جو بیسک کرائٹیریا رکھا تھا کہ اگر ڈیفینس ریلیٹڈ کوئی ایشو انوالوڈ ہوگا تو اس میں سپریم کورٹ کی اس میں ملٹری ٹرائل کی اجازت ہے. یہ جو 5 ممبر بینچ تھا سپریم کورٹ کا, اس نے ایف پی علی کو ڈسٹنگوش کیا. ڈسٹنگوش کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ تو سولینز ہیں, ان کا اس طرح ڈیفینس ریلیٹڈ ایشو سے بنتا نہیں ہے سلسلہ. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں کی گئی. ہم نے اس تناظر میں ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ٹیررزم کا لا بھی موجود ہے. ٹیررزم کی حد تک اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو ملٹری ٹرائل میں بھی اجازت دینی ہے, ان کو اینٹی ٹیررسٹ میں بھی دینی ہے, تو یہ تو پھر آپ کی جورسڈکشن کے ایشو آ جائے گا. سو آرمی ایکٹ کا جو میرے خیال میں جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کے جو سرونگ پرسنل ہیں ان کی حد تک اس کو محدود کرنا چاہیے, اور جس کے علاوہ جو بھی سیولینز ہیں ان کے لیے آرڈنری طریقہ کار. میں نمان ایک سوال جو آڈینس کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی کا جو سسٹم ہے وہ جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سویلین کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو پھر ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ملٹری کے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے؟ ان کے وہ نہیں ہے پاکستان. دیکھیں ہمارے ان کے ساتھ تقاضے پھر ان کے ساتھ بھی نہیں. آپ دیکھیں سزائے صرف ڈسپلنری نہیں ہے, اس کے اندر سزائے موت بھی ہوتی ہے, عمر قید بھی ہوتی ہے. تو پھر آپ یہ کیوں نہیں بات کہتے کہ وہ دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں میں بنیادی بات ہے آپ کا آرٹیکل 199 ہے نا جی, وہ بھی آپ کی دیکھیں کچھ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو ہوتے ہیں. آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کے اندر بھی بنیادی بات لکھی جاتی ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی نیشنل انٹرسٹ اینڈ سیکیورٹی آف پاکستان. why this is not applicable to the civilian میں سر وہی عرض کر رہا ہوں آرٹیکل 199 کے اندر بھی آپ نے گنجائش رکھی ہے کہ آرمی کے جو معاملات ہیں وہ عدالتوں کے سامنے نہیں رکھے جا سکتے. ٹھیک, ایک اس میں وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ ڈیفنس کے پرسنلز ہیں, ڈیفنس منسٹری کے امپلائیز ہیں, اس میں ملک کے سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے. کوئی ٹرائل اگر اوپنلی کریں گے, عام عدالتوں میں کریں گے, تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ پبلک میں نہیں لانا چاہیں گے. اب ایسپینیج کا چارج ہے کسی آرمی کے پرسنل پہ, یہ کسی ملک کے ساتھ چارجز اویلیبل ہیں, تو وہ اگر اوپنلی ڈسکس کیا جائے گا تو وہ اس لحاظ سے مناسب نہیں ہوگا. تو یہ ڈیفنس کے لحاظ سے دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس آر آلویز کوالیفائڈ. بالکل ٹھیک. تو یہ کوالیفیکیشن میں باتیں آئیں گی کہ اس سے ملک کا نیشنل سیکیورٹی, نیشنل انٹرسٹ, ڈیفنس وائلیٹ ہوتا ہے, لہٰذا اس لیے ان کو وہ چیزیں نہیں دی جاتی. بالکل ٹھیک ہے. میں چیمہ صاحب کمنگ بیک ٹو دا مین ایشو جو ہمارا ہم ٹرائل کے اندر گھس گئے, وہ ظاہر ہے ایز اے لائر پھر آپ رک نہیں سکتے, بٹ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے میں اگین اس کی طرف آؤں گا. انہوں نے ایک راستہ کھولا ہے کہ جس کے اندر ابھی بھی سبجیکٹ ٹو دا فائنل آؤٹ کم آف دا سپریم کورٹ ہے. ہم نے دیکھا کہ ٹرائل چلتے رہتے ہیں, اس کے اندر ڈیسیژن بھی آ جائے, اپیل کے موقع پہ آ کے چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ جناب یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا. تو اب اس سینس کے اندر اگر وہ کورٹ کل کو یہ آنریبل سپریم کورٹ یہ اپہیلڈ کرتی ہے کہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا, تو کیا ان کو پھر دوبارہ کسی دوسری کورٹ میں جانا پڑے گا ان اشخاص کو یا ان ملزمان کو؟ اس پہ آنے سے پہلے بٹ صاحب صرف ایک جو ڈسکشن چل رہی تھی, ایک پوائنٹ دیکھیں, ہمارے جو ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں مینشن کرنا ضروری ہے, ایویڈنس اور ساری باتیں ہوتی رہی ہیں. دیر از ہمارے ملک میں نا آرمی کا ہوتا ہے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ, اس کا جج ایڈوکیٹ جو ہوتا ہے ہیز ٹو بی اپوائنٹڈ ٹو ایچ اینڈ ایوری کورٹ مارشل. ایسے نہیں ہوتا, اگر وہ 3 آفیسرز ہیں یا 1 آفیسر ہے یا 5 آفیسر ہے جو پرزائڈ کر رہا ہے, اس کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس پریزیڈنٹ کو اسسٹ کرتا ہے جج ایڈوکیٹ آن پوائنٹس آف لا. اس نے اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے, ایویڈنس کس طرح کرنا ہے نہیں کرنا, جو بھی ہم میٹر ڈسکس, جج ایڈوکیٹ and he is actually a lawyer of course no he's trained as a lawyer. trained lawyer ہوتا ہے within the army. Okay. اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ assist کرے. But has he ever appeared before the civil court or other criminal court of Pakistan? This varies. The experience of these individuals, وہ تو کسی بھی وہ بیک گراؤنڈ کے اوپر ہوں گے نا, اپنی ان کی پروفیشنل ہسٹریز ہیں. اب بات کیا ہے کہ جو وہ جج ایڈوکیٹ ہے اس کا کام ہے اسسٹ کرے آن پوائنٹ آف لا, اس کو ریکارڈ کرنا جو ہے پریزیڈنٹ کا کام ہے. پریزیڈنٹ کو عام طور پہ ڈیفر کرنے کا بھی رائٹ نہیں ہے unless کوئی ویٹی ریزنز اس کو نظر آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یعنی اس کو ویٹیج ہے اس کے ایڈوکیٹ جج ایڈوکیٹ. آف کورس اس نے تو سارا بتانا ہے. جو یہ بالکل جائز ایک سوال ہے کہ لیگل ایکسپرٹیز کہاں پہ ہے, تو لیگل میں صرف یہ بتا رہا ہوں لیگل ایکسپرٹیز کا طریقہ کار دیا ہوا پروسیجر کے اندر. بہرحال اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جج جو ہے اس سے جو ملٹری کورٹ کو کر رہے ہیں ایڈجوڈیکیٹ, وہ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, بٹ لیکن اس کو ریزنز دے کے, ہاں اگر وہ کوئی اپنا اوپینین دے رہا ہے. اور بائی دی وے اکیوزڈ کو بھی کنسلٹ کرنے کا رائٹ ہے جج ایڈوکیٹ کو. مطلب ایک کولیبریٹو پروسیس کا طور پہ اس کو لے کے چلایا گیا ہے نا, لیکن پرپس یہ ہے کہ کسی کا رائٹ انفرنج نہ ہو. لیکن ان پریکٹس اگر اس سے دیکھیں بات ہم کریں اصول کی, اگر کوئی ایکچوئل ٹرائل ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو کمرے میں بند کر دیا اور کوئی اختیار نہیں دیا, حق نہیں دیا, چارج کا بھی نہیں بتایا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک انڈیویجول کیس ہے, اس کو چیلنج اپنے میرٹ پہ کرنا پڑے گا. بٹ یہاں بات کریں اصول کی, ہے ہی غلط. جو پروسیجر ہے یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں, آئین کے خلاف ہے. میں وہ عرض کر رہا ہوں, اس کو آئین کے مطابق ہی تصور کیا گیا. نمبر 1.
नंबर 2 आपने बात की थी सुप्रीम कोर्ट की और उसके ऑर्डर की. देखें कानूनी आईनी एतबार से देखा जाए तो शायद वो सही बात है, फैसला पहले आना चाहिए, इंटरम ऑर्डर्स और सारा. लेकिन एक बात मैं बताऊं भट्ट साहब, शायद वो बात हो भी चुकी है जी. शायद इसमें ज्यादातर अक्यूज्ड का फायदा ही हो. ठीक ठीक. सो इट्स अ स्ट्रेंज थिंग, लेकिन लेट्स सी द नंबर्स. देखिए ना, अगर तो ज्यादा रिलीज हो रहे हैं लोग एंड दे आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम दीज ट्रायल्स, जो कि अभी तक तो ऐसा ही इंप्रेशन मिल रहा है, तो फिर तो ये ठीक है, एड हॉक कह लें या स्टॉप गैप अरेंजमेंट कह लें, जो भी कह लें इसको, बट इट इज अल्टीमेटली कमिंग टू द बेनिफिट ऑफ दीज सिविलियंस. बिल्कुल ठीक है. मैं इकबाल साहब की तरफ इकबाल साहब एक चीज जो आपका सवाल था कि अगर ये आर्मी ऑफिशियल्स के लिए ये ठीक है और हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ये फंडामेंटल राइट्स उनको क्यों अवेलेबल नहीं है. इस पे मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जब कोई भी शख्स आर्मी ज्वाइन करता है तो एक्चुअली वो एग्री करता है कि ये मैं इस लॉ के ताबे हूँगा और आम शख्स को जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं वो मैं उनको फोरगो करता हूँ. अच्छा. लिहाजा जो प्रोसीजर, जो कानून मुझ पे लागू होगा मैं उसके ताबे रहूँगा. इसलिए आर्मी एक्ट के तहत या मिलिट्री कोर्ट्स उनको ट्राई कर सकती हैं अपने कानून के मुताबिक. लेकिन चूंकि आम लोगों ने मिलिट्री ज्वाइन नहीं की और अपने फंडामेंटल राइट्स फोरगो नहीं किए, इसलिए उन पे वो लागू नहीं किया जा सकता. इकबाल साहब, कंसेंट के साथ भी आप फंडामेंटल राइट ले सकते हैं. ये भी तो एक सवाल उठता है कि अगर मैं कहता हूँ जी आप काट दें मेरा सर, एक आप सिस्टम के अंदर बुराई निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, बट उसकी कंसेंट के साथ आप समझ रहे हैं कि वो हो जाए, ये भी कानून के अंदर परमिसिबल होगा. नहीं, कंसेंट के साथ जुरिस्डिक्शन किसी को दी नहीं जा सकती और कोई एज्यूम नहीं कर सकता. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, अगला मेरा सवाल इकबाल साहब आपसे ये कि कुछ लोग छूट भी रहे हैं जी. आर्मी ट्रायल से आपने देखा कि 8 या 10 लोग पिछली डेट पे भी छूटे, अभी भी कुछ एक्विटल होगा, तो कहीं ना कहीं कोई लीगल माइंड काम कर रहा है ना. इतनी बुरा सिस्टम है तो वो क्यों छोड़ रहे हैं उनको? उनके ऊपर भी इक्वली उसी तरह कोई ना कोई एविडेंस है, कहीं ना कहीं पैमाने को जांचा जा रहा है. ये चीज से तो आप एग्री करेंगे? ये बात आपकी दुरुस्त है कि कोई ना कोई क्राइटेरिया तो उनके पास होगा, लेकिन बात हम कोई ना कोई क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहे. बात ये है कि क्या ये तमाम फंडामेंटल राइट्स जो एक शख्स के हैं, क्या वहाँ पे ये तमाम फंडामेंटल राइट्स, पहली बात ये कि उनकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, उनके पास इख्तियार समात है या नहीं है. नहीं है. और दूसरी बात ये कि क्या वहाँ पे ये तमाम फंडामेंटल राइट्स जो कि एक एक्यूज्ड को अवेलेबल होते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रायल बिफोर एन ऑर्डिनरी कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, वो अवेलेबल हैं? क्या उस तरह से ओपन ट्रायल होता है? आंसर इज नो. ठीक ठीक. दैट इज द ऑब्जेक्शन. मैं नुमान से भी मुख्तसर लेता हूँ, फिर मुझे दूसरे मौजू की तरफ बढ़ना है. नुमान, सिर्फ ट्रायल को ओपन कर दिया जाए ठीक हो जाएगा? मिलिट्री कोर्ट ठीक है, ओपन कर दिया जाए. देखिए, इससे पहले मैं एक बात का थोड़ा मजीद जवाब देना चाहूँगा. एक ख्वाजा आसिफ की जजमेंट है. नवाज शरीफ साहब को जब मुल्क बदर किया गया था, वो 10 साल का एफिडेविट साइन करके गए थे कि मैं अपने मुल्क में वापस नहीं आऊँगा. तो वो जब केस चला बाद में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया कि क्या कंसेंट करके भी अपना राइट ऑफ मूवमेंट वो अपनी फरगो कर सकता है या नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप फरगो करके अपना फंडामेंटल राइट फरगो नहीं कर सकते. ठीक है. सो वो तो बात आपने जगह जो कर दी कि अगर उसने साइन कर भी दिया एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन असल मसला ये है कि जो मैंने जिक्र किया था कि अगर कोई मामला सिक्योरिटी पाकिस्तान से रिलेटेड है, एस्पिनेज का मामला है, कोई डिफेंस से रिलेटेड इशू है, उसको ओपन नहीं किया जा सकता. ये है वो बुनियादी वजह जिसकी वजह से मिलिट्री का जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो एक अलग रखा. ठीक ठीक ठीक. अब जहां तक सिविलियंस का आपने जिक्र किया, ओपन ट्रायल कर दिया, देखिए बड़ी बुनियादी सी बात है. ये सिर्फ ओपन कोर्ट करने से मामला हल नहीं होगा जी. ठीक है, बेशक जज एडवोकेट जनरल मौजूद होते हैं, बिल्कुल वजह फरमाया चीमा साहब ने, वो अपनी जगह मौजूद हैं. लेकिन देखें, जजेस की भी इंटरेक्शन होती है, किस तरह के उनके सामने मुलजमान आते हैं, उनकी ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली होती है. अगर उन्होंने कानून नहीं भी पढ़ा हुआ, ठीक ठीक, उनके सामने जो लामहल्ला ज़्यादातर मुलजमान आते हैं वो उनकी आर्मी के बैकग्राउंड से, उनके साथ वो पूरे प्रोसीजर्स शेयर करते हैं, पूरा डिसिप्लिन शेयर करते हैं. अगर सिविलियन जिसके अदरवाइज भी राइट्स अवेलेबल है, ठीक है, मिसाल के तौर पे चार्ज फ्रेम करने का एक तरीकाकार उनका अपना होगा, हमारा एक अपना पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी में मौजूद है कि स्पेसिफाइड चार्ज देना है, मैनर बताना है, सब कुछ लामाला किताबों के अंदर लिखा गया होगा. लेकिन ये चीज भी तो देखनी है कि क्या एक्चुअली प्रैक्टिस में वो चीजें फुलफिल हो रही है ही नहीं, और किस रेशो तक फुलफिल नहीं हो रही. बिल्कुल ऑर्डनरी कोर्ट में अगर आप देखेंगे, देखिए कानून के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर कोई वायलेशंस होती हैं, पूरा का पूरा एप्लेट प्रोसीजर मौजूद है जो कि इसको पकड़ सकता है. बिल्कुल ठीक, ठीक है. इधर बेशक आप हाई कोर्ट में भी आते हैं, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ.
हाई कोर्ट में भी अगर आप आके चीज देखते हैं तो हाई कोर्ट के जो पैरामीटर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है। हाई कोर्ट ने सिविलियंस वाले पैरामीटर्स लगाए, ठीक। हाई कोर्ट के सामने आइन की वो प्रोविजंस मुकद्दम है जो सिविलियन को प्रोटेक्शन देते हैं। वो फंडामेंटल राइट्स सिविलियन को प्रोटेक्शन देते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स आर्मी वालों को प्रोटेक्शन नहीं देते। बिल्कुल अभी हमने जिक्र किया आर्मी एक्ट बनाने का मकसद ही वो था कि वो जो क्वालिफिकेशन है फंडामेंटल राइट्स की, उन क्वालिफिकेशंस के अंदर रहते हुए, उन महदूद फंडामेंटल राइट्स के अंदर होते हुए ट्रायल करना कैसे है। बिल्कुल ठीक हो। और जिन लोगों के फंडामेंटल राइट मौजूद हैं उनको दूसरा लेके जाएंगे। पॉइंट आ गया नुमान का। चीमा साहब, बात ये है कि अभी आपका जो सारा निज़ाम चल रहा है, इसके अंदर मिलिट्री कोर्ट को हम देख रहे हैं कि इंप्रेशन है, लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, खौफ भी आता है, मुलाकातें नहीं होती, उसके अंदर बेशुमार कमी कुताहियां आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगेन ये है कि आप ऊपर आपको अपील का राइट भी है, उसके अंदर आपके सिविलियन कोर्ट है, हाई कोर्ट ने तो उस तरह से नहीं देखना ना। बट साहब एक मैं बात करना चाहता हूँ बड़ी ज़रूरी यहाँ पे, देखें हमें इसको समझने की ज़रूरत है। ये ऑफेंसेस किस हद तक एक्सटेंड करते हैं सिविलियंस को? सिविलियन के हर काम का, हर जुर्म के हद तक तो नहीं ना करते, उसका एक नेक्सस तो कानून ने बनाया है ना। वो क्या है कि किसी आप ऑफिसर को सड्यूस कर रहे हैं अपनी ड्यूटी से, एक आर्मी ऑफिसर है, आप उसको वर्गला रहे हैं अपनी ड्यूटी से, या आप किसी डिफेंस या वर्क जो उसका आर्सेनल का या नेवल का या मिलिट्री का या एयरफोर्स का है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई एक्ट कर रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे काम कर रहे हैं। मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, इसको इस तरफ क्यों नहीं हम सोचते। आर्मी की एक बेस है, आप सिविलियन है, आप उसको जाके बराह रास्त अटैक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामला हुए नहीं हमारी हिस्ट्री में, जी जी ठीक, धमाके होते रहे, अटैक्स हर किस्म के होते रहे। प्रोपोजिशन है कि अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ आर्मी वाला अब आप कहेंगे कि जो कहा जाता है कि ठीक है वो सिविलियन है, आप उसको एंटी टेररिज्म के कानून के तहत क्यों नहीं ट्राई कर लेते, आप उसको सिविल प्रोसीजर कोड के नीचे क्यों नहीं ट्राई कर लेते। अब यहीं पे हम सब लोग बैठ के असूली तौर पे तो इस पर इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन हकायक कुछ और है। हकायक क्या है कि उन अदालतों में इतनी ताख़ीर है, उन अदालतों का जो रिजल्ट है वो इतना मायूस कुन है कि इस मुल्क में कोई भी शहरी जो है एतमाद जाहिर नहीं करता उन अदालतों पर। बदकिस्मती से तो ये है कि फिर उसको इम्प्रूव कर लेना, कर लें, राइट। देखिए ये तो वही आर्गुमेंट है, अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो फिर ठीक है। सर मेरी बात सुने, ये मैं वजाहत करता हूँ। आपने इस मुल्क में हमेशा खास अदालतें बनाई, क्यों बनाई? बैंकिंग कोर्ट क्यों बनाते हैं आप? एंटी टेररिज्म कोर्ट क्यों बनाई है? आम अदालत, आम प्रोसीजर मौजूद नहीं है, ठीक क्यों? इसकी वजह है क्योंकि बदकिस्मती से हम सब उसमें हिस्सा है, हम सब, मेरी गलती है मैं मान, मसला ये है कि अदालतों का वो रिजल्ट नहीं है, ठीक, बुनियाद जो हमारी बेसिक कोर्ट्स हैं, वरना तो एक सिविल और एक क्रिमिनल काफी प्रोसीजर था। आपने खास अदालतें बनाई स्पीडी करने के लिए, उसको जल्दी करने के लिए, सर्विस ट्रिब्यूनल अलहदा बनाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल अलहदा बनाए, बैंकिंग कोर्ट अलहदा बना दी, ATA की कोर्ट्स अलहदा बना दी। सब कुछ क्यों करते हैं आप? इसी वजह से। इसी लाइन ऑफ थॉट के पीछे चलते चलते आप इस नतीजे पे भी पहुंचे, एग्री करें आप, कि मिलिट्री रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए भी अगर स्पेशल प्रोसीजर या स्पेशल कोर्ट हो तो वो ऐसी कोई गजबनाक चीज नहीं है हमारे ओवरऑल स्कीम के नीचे, अगर आप देखें तो। और इस वजह से उसको काफी हद तक तो मैं चीमा साहब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या दुनिया के अंदर कोई सिविलियन जो है उसका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता? इंटरनेशनल भी हमें बेशुमार मिसालें मिलती हैं ऑफिशियल, इसका मुझे यहाँ तक तो पता है बट साहब कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन में तो मेरे ख्याल सिविलियन एक खातून थी UK की, वो इंटेलिजेंस में किसी ओहदे पे थी वो, बट आई डोंट थिंक शी वाज मिलिट्री। उनका एक बड़ा मशहूर मुकदमा हुआ था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन का था, बट आई थिंक शी वाज नॉट मे बी अ प्योर सिविलियन। अब इसका मुझे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन इसकी तो फिर पूरी दुनिया में देखनी पड़ेगी क्या क्या रिजीम्स हैं। बट साहब एक छोटा सा मैं कमेंट एक छोटा सा करना चाहूंगा, फिर नुमाना आप आ जाइएगा। जी प्लीज। बट साहब एक चीज़ तो ये है कि मेरे भाई ने जिक्र किया कि स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई और इसीलिए बनाई गई कि वो ताकि स्पीडी ट्रायल्स हो सकें और स्पीडी जस्टिस हो सके। तो इस पर मेरी गुजारिश ये कि वो तमाम कोर्ट्स जो हैं वो किसी सिस्टम के ताबे हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका हाई कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स फॉर ईच प्रोविंस एंड सच अदर कोर्ट्स डेवलप्ड अंडर द लॉ। तो वो सारी की सारी हाई कोर्ट्स के ताबे होती हैं और वहाँ पे जो भी उनकी अपील्स वगैरह जाती हैं वो हाई कोर्ट्स में जाती हैं या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। अच्छा दूसरा एक चीज़ और, दूसरा मेरे भाई ने फरमाया कि उसकी अपील ट्रायल मिलिट्री ट्रायल के अगेंस्ट अपील या रिवीजन की रेमेडी अवेलेबल है।
آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی چیف آف آرمی سٹاف نے کوئی اپیل سنی ہو, وہاں پہ لائرز پیش ہوئے ہیں اور آرگومنٹس ہوئے ہوں؟ ویسے احسن ظفر صاحب کی کتاب میں میں نے پڑھا ہے کہ ضیاء کے زمانے میں وہ پیش ہوتے رہے آرمی کورٹس میں. آرمی کورٹس میں ملٹری ٹرائل کی بات کورٹ سمتھنگ ہے, ملٹری کورٹ دیکھیں جیسے ایک عام کورٹ میں اپیل جاتی ہے, کیا ویسے ہی ہیئرنگ وہاں پہ ہوتی ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے پوائنٹ. جی میرا پوائنٹ اس میں دیکھیں, وہ چیمہ صاحب بھی فرما رہے ہیں نا کہ جو عام عدالتیں ہیں, جو اسپیشل کورٹس بھی ہے, اے ٹی اے بھی, وہ اس سے عام عوام مایوس ہے, وہ پرفارمنس ان کی نہیں ہے. یہ آرگومنٹ بیسیکلی وہی ہے کہ یہ کہنا کہ سیولینز اپنا کام نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہم حکومت چلائیں گے. سو اس کا طریقہ کار ہے کہ سیولینز کو ٹھیک کیا جائے. سو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پرفارمنس نہیں کر رہی تو اٹ نیڈس ٹو بی امپرووڈ. اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر آپ کی لامحالہ امینڈمنٹس آتی ہیں, تبدیلیوں پہ تبدیلی آ رہی ہیں, تو سیولینز کے لیے آپ نے ٹیررزم کا لا بنا دیا ہے, اس کو امپروو کریں. چیمہ صاحب کے اوپر اٹیک آ گیا, بڑی ضروری وضاحت ہے, بات بہت آگے چلی گئی. ہم سسٹم چلائیں, مجھے دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے, مختصر اگر آپ اس کو جاری رکھیں, زیادہ مزہ آ رہا ہے. ایک سیکنڈ لگے گا. سسٹم ہم چلائیں, سویلین سے نہیں ہو رہا, یہ بات نہیں ہے. ملٹری انسٹالیشن پہ آپ حملہ کریں گے, آفیسرز کو برگلائیں گے, ڈائریکٹ تعلق آرمی کے ڈسپلن کے ساتھ اور اس کی کارکردگی کے ساتھ ہے اور ملک کی سلامتی کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کی حد تک میں بات کروں. اسپیشل کورٹ کا بننا ایک اور بات ہے. بالکل ٹھیک, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سارا سسٹم ہی ٹیک اوور آپ کر رہے ہیں. بالکل اور ٹھیک ہے, سویلینز کو کس نے پابند کیا ہے کہ اپنی کارکردگی بہتر نہ بالکل کریں؟ ٹھیک ہو گیا. اب چیمہ صاحب مجھے دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے. ناظرین کچھ بھی ہو, اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے یا سپریم کورٹ جس طرح سے ڈیسائیڈ کریے, اس کے اندر لیگل ایکومن بیٹھ کر سوچ رہے ہیں. کوئی ایک بیلنس کی ضرورت ہے. اگر فوج کی بات دیکھی جائے تو وہ بھی غلط نہیں نظر آتی ہے کہ جس کے اندر بے شمار سویلین اس طرح کے انوالو ہوتے ہیں جس کے اندر ان کو ٹرائل کرنا پڑتا ہے. شاید یہی چیز ان کو جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے, اس معاملے کو وہ ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں. آپ کی اجازت سے ایک آخری بات کرنی بہت ضروری تھی, رہ گئی تھی بیچ میں. سر ڈیٹیرنس, ہمیں یہ چیز دیکھیں, دیکھیں فوج کے خلاف ابھی تو ایک سیاسی اور وہ اعتبار سے آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کو چھوڑ دیں. پچھلے 10-15 سال کو ذہن میں رکھیں, کتنے اٹیکس اے پی ایس ذہن میں رکھیں, آرمی جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ نے ڈیٹیرنس کریٹ کرنی ہے, ملیٹنٹ ایلیمنٹ کو ڈرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ٹرائل سے ناظرین آسان مسئلہ نہیں ہے, پروپوزیشن بڑی لمبی ہے, اس پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے بطور اسٹوڈنٹ آف لا. اب میں بڑھتا ہوں دوسرے موضوع کی طرف. ناظرین حالیہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لسٹیں جو ہے وہ جاری ہوئی ہمارے ایڈوکیٹس بردرز کی, جن کو ہائی کورٹ کے اندر بطور جج جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں. کیا کوئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نیا کرائیٹیریا آیا ہے؟ پرانے سے اس کا موازنہ کیا جائے تو نیا جو ہے وہ کس طرح سے بہتر ہے؟ تینوں مہمانوں سے جاننے کی کوشش کروں گا. اور سب سے پہلے اقبال صاحب کس طرح سے مختلف ہے جو آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے, اس کی کیا حیت کے اندر, اس کے کوئی ارکان کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جی بٹ صاحب بالکل اس میں تبدیلی تو بہت واضح ہے اور بہت ہی ڈینجرس بھی ہے, میں سمجھتا ہوں. پہلے بھی میں اس پہ بات کرتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے ایکچولی ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے جوڈیشری کے ساتھ, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بھی اگینسٹ ہے. اس سے پہلے میں ایک اور عرض کر دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ 26th امینڈمنٹ کی پٹیشنز کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, جب تک اس کی ویلیڈیٹی کا, اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو سپریم کورٹ یا جو بھی آئینی بینچ اس کو ایڈجوڈیکیٹ نہیں کر لیتا, تب تک میرے خیال میں یہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں یہ ان کو ود ہولڈ کرنا چاہیے. یہ میرا ذاتی ویو ہے, بالکل ٹھیک, جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے, آپ ڈیفر بھی کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا تھا. پہلے یہ تھا کہ اس کے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کے ممبران کی تعداد کم تھی, اور اس اور وہ میں سارے جو تھے وہ اپنا نہیں میں عرض کرتا ہوں اس میں ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا تھا, 3 یا 4 سینئر موسٹ ججز ہوتے تھے, ایک اٹارنی جنرل ہوتا تھا, ایک ایڈوکیٹ فیڈرل لا منسٹر ہوتا تھا, ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوتا تھا, اور ایک سینئر ریٹائرڈ جج بھی سپریم کورٹ کا ہوتا لیکن پولیٹیشنز نہیں. اچھا, لیکن پولیٹیشنز نہیں تھے. ٹھیک, اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ امینڈمنٹ آنے سے پہلے بھی ہم اسی پروگرام میں یہیں پہ بیٹھ کے یہ ڈسکس کر چکے تھے. میں اپنا ویو پوائنٹ دے چکا تھا کہ یہ جو فیڈرل لا منسٹر اور اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کے نمائندگان اور سینئر 3 جج, ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ جج,
اس کی جو اس میں انوالومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی ٹرائیکوٹمی آف پاور یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اگینسٹ ہے. لیکن اب تو انتہائی کر دی گئی, اب اس میں 5 لوگوں کو اور ایڈ کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل. وہ دیکھیں 2 ممبر سینٹ سے. ایک میں عرض کرتا ہوں, آپ کا پوائنٹ آیا ہے, وہ ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے چیک اینڈ بیلنسز بھی رکھنے ہیں. اگر آپ پیورلی صرف ایک ڈپارٹمنٹ کو پاور دے دیں گے, سیاستدان بھی اسی ملک کے ہیں, وہ بھی قربانیاں دے کے آگے آتے ہیں, بلکہ سب سے زیادہ لتاڑا بھی ان کو ہی جاتا ہے, وہ پولیٹیشین جو ہے وہ کورٹس کے اندر بھی, تو ان کا حصہ ہے, وہ اس میں کیا برائی ہے؟ بس یہی سمجھ لیں کہ یہ حصہ لینے کے لیے ہی یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کی گردن سے ہمیشہ پکڑ کے رکھنے کے لیے ہی یہ میرے خیال میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں. تو اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر کوئی نہیں ہے چیک اینڈ بیلنس کا اس طرح سے کانسیپٹ؟ نہیں ہے, ایکچولی نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو 5 لوگ ایڈ کیے گئے ہیں وہ ایکچولی یا تو پہلی بات یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل ایگزیکٹو کا نمائندہ ہے, اٹارنی جنرل یہ اٹارنی جنرل ایگزیکٹو کا نمائندہ ہے, پاکستان بار کونسل کا نمائندہ وہ بھی جوڈیشری سے نہیں ہے, فیڈرل لا منسٹر یہ بھی لائر سے تو ہے, لائر کمیونٹی سے ہے نا, سٹیک ہولڈر ہیں لائرز. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان بار کونسل میں بیٹھا ہوتا ہے, جو کہ وہ اپنا بندہ وہ لگا دیتا ہے, اور وہ نارملی وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آگے بھی بڑھنے مجھے صرف ایک منٹ, میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اس میں مجھے اعتراض صرف یہ ہے کہ یہ جو 5 لوگ ہیں, یہ جو ٹوٹل بنتے ہیں 13 لوگ بنتے ہیں, جن میں 5 کا تعلق جوڈیشری سے ہے, 8 کا تعلق ادر دین جوڈیشری سے ہے, اور ادر دین جوڈیشری چونکہ میجورٹی میں ہے اس لیے وہ اپنی مرضی کے ججز لگائیں گے اور ہم پہ مسلط کریں گے, جو کہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا. میں نعمان آپ کی طرف آؤں گا. بھائی پولیٹیشنز بھی اقبال صاحب ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ہمارے لیے محترم بھی ہیں, لیکن ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس سے ڈس ایگری آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پولیٹیشنز نے بھی اس ملک کے لیے کافی کام کیا ہے, اور وہ لوگ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں, جو لائرز کمیونٹی کا ہے وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں, ہم بھی پیش ہوتے ہیں, نمائندگی ہونی چاہیے. تو آپ کا ایک امیلگامیشن اگر آئے گا تو بہتر نتائج آ سکتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ اب تو کوئی بھی نومینیٹ کر سکتا ہے. پہلے صرف یہ تھا کہ جناب ایک بندہ نومینیٹ کرے گا, اسی کے دروازے پہ سارے بیٹھے ہوتے تھے. اب کوئی بھی ممبر جوڈیشل کمیشن ہے وہ اپنی مرضی سے لسٹ دے دے تو اچھائی آئی ہے میرے نزدیک. دیکھیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں بڑا تھوڑا سا پس منظر سمجھنا ضروری ہے. 18ویں امینڈمنٹ سے پہلے جو 18ویں امینڈمنٹ سے پہلے جو طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے اندر یا کسی بھی رسپیکٹو ہائی کورٹ کے اندر نامینیشنز کرنی ہے تو وہ نامینیشنز چیف جسٹس کی طرف سے زیادہ کوئی سینئر ججز ہوں گے جو کر دیتے ہوں گے, لیکن نامینیشن جاتی تھی چیف جسٹس آف دا رسپیکٹو ہائی کورٹ سے ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان. ٹھیک, وہ کچھ 1-2 سینئر ججز کو کنسلٹ کر لیتے تھے. ایبسولوٹ پاور نہیں تھی, بڑی ایبسولوٹ پاور سی. میں بالکل پڑھا نہیں ہم نے ایبسولوٹ پاور ٹینس کو. ایگزیکٹلی سی یہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 18ویں امینڈمنٹ کے اندر جو چیکس اینڈ بیلنس کا تصور انٹروڈیوس کرایا گا, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو مادر پدر آزاد معاشرہ یا مادر پدر آزاد کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پراپر طریقے سے کام نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ اپنی حدود کو کراس کرے گا. بڑی دیکھیں 18ویں امینڈمنٹ نے جو طریقہ کار بنایا گیا اس میں 2 ٹیئرز تھے. ایک آپ کا جوڈیشل کمیشن تھا جس کے اندر آپ کے ججز تھے یا کچھ نمائندے تھے بار وغیرہ کے. ایک آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی, وہ تو اڑا دی نا. نہیں اڑائی اس طرح نہیں ہے, ایگزسٹ کرتی تھی. اس کو جسٹس کے ڈیسیژن کو جسٹسیبل کر دیا بنیادی طور پہ 19ویں امینڈمنٹ کر کے, اس کو جسٹس افطار چودھری صاحب کے کہنے پہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا. سو یہ ایک طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فیور میں پچھلے طریقے سے کچھ امپروومنٹ تھی اور بہتر تھی. اب جو طریقہ کار ہے میں بے شک اس چیز کے حق میں ہوں کہ یہ چیکس اینڈ بیلنسز کا تصور جوڈیشری پہ ہونا چاہیے, لیکن جو کمپوزیشن ہے, کمپوزیشن آپ نے اوور بائسڈ کر دیا ٹورڈز ایگزیکٹو. اس کمپوزیشن کو مزید امپروو کیا جائے. اوور بائس کر دیا ٹورڈز ایگزیکٹو. چیمہ صاحب اعتراض ٹھیک ہے. اب آپ 5 لوگ ہیں جو صرف 5 یا 6 لوگ جو ہیں وہ آپ کے سیاستدان سے ہیں, اور اس کے اندر بھی آپ کی میجورٹی ڈیوائیڈ کی ہے پاور کو. تو آپ سمجھتے, میں تو اس کے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں آپ لسٹ دیکھیں جو 5-4 لوگوں کی طرف سے آئی ہے, پہلے یہ ممکن نہیں تھا. ایسے ہی دیکھیں بٹ صاحب بات پتہ کیا ہے, ایک تو ہے کہ ہم اس کو نا آئیڈیالوجیکل لیول پہ ڈیبیٹ کرتے چلے جائیں. ہم نے ہر چیز کو مجھے میرا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے تعلق نہیں ہے, تو میں اگر کوالیفائی کرتا ہوں تو میں کیا کروں. آپ صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں کیا یہ باتیں ہوتی ہی نہیں رہی, کیا یہ کرٹیسزم چلتی نہیں رہی پچھلے 10-15 سالوں میں. آل رائٹ, اب بات کریں رزلٹ پہ. یہ تو ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن, ہم جتنی مرضی تصویر یہ بنائی جا رہی ہے
ان ترمیم کے بعد کہ ایک ایگزیکٹو نے ٹیک اوور کر لیا, ٹھیک, ٹوٹل کنٹرول آپ اپوائنٹمنٹ کا سمجھتے نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں. بتائیں میں کس طرح ثبوت دیتا ہوں آپ کو. جی ایگزیکٹو نے کیپچر کر لیا, اب ایگزیکٹو کی ساری مرضی چلتی ہے اور اب کوئی کسی اور کا اختیار نہیں رہے گا. اوکے ویری گڈ. اب اس قدر اختیار ہے ایگزیکٹو کا کہ وہ بطور اس نیریٹو کے کہ وہ جو چاہے اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے, رائٹ. اب اس قوت کے ساتھ اس نے جو پہلا عمل کیا اپوائنٹمنٹس کا وہ کیا ہے, کس قدر جانبدار نکلا, وہ لسٹیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں جس سے میں بات کرتا ہوں. وہ تو سب کہتے ہیں کہ ابھی فائنلٹی نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں, آپ نومینیشن کی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے, فائنلٹی میں مجھے انہی میں سے ہونی ہے. نہیں تو کاؤنٹ کر لیں آپ, گورنمنٹ کر لے گی. سر ایک سیکنڈ, انہی میں سے اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. آلرائٹ. اب جو نومینیشنز چل رہی ہیں انڈر ڈسکشن, ہماری عام طور پہ تو سب دوستوں کی یہی رائے ہے نا کہ دس از اے گڈ لسٹ. جی جی گڈ. مطلب 19-20 میں تو ہم بحث ہمیشہ کریں گے, لیکن الٹیمیٹلی دیکھا جائے جو موجودہ پریکٹیشنرز ہیں وہ سارے جو لوگ اس میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں مور اور لیس ہم سمجھتے ہیں دیز آر, کیا یہ پچھلے سالوں کی اپوائنٹمنٹ سے بہت کم تر ہیں, کیا یہ بالکل ایک لابی کے لوگ ہیں, کیا یہ بالکل جانبدار اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں جو ان لسٹوں میں آ رہی ہیں؟ میرا تو نہیں خیال کوئی کہے گا یس. بالکل. دیکھیں لیکن چیف صاحب پوائنٹ لے لیں, وہ یہ ہے کہ اگر یہ مرہون منت ہوں گے گورنمنٹ کی جن کی پاور زیادہ نظر آ رہی ہے تو یہ تابعہ رہیں گے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ لوگ جو ہے کوالیفائڈ اچھے لوگ ہیں, پریکٹیشنر ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, دوست ہیں, سب ہم ایگری کریں, لیکن گورنمنٹ کا ویٹیج زیادہ ہے. گورنمنٹ کہ میں نے اپوائنٹ کیا ہے یہ کام کرے, یہ نقطہ اعتراض. دیکھیں بات پہلے تو میں نے آپ کو بات ہی رزلٹ سے شروع کی ہے. ایوری تھنگ از ڈیٹرمنڈ بائی رزلٹ. تھیوریٹیکلی جو مرضی رزلٹ یہ ہے جو بات ہوئی. اب اصول پہ بھی کر لیں بات. اصول پہ میں بتا, ایگزیکٹو کا ہے ہی نہیں کیپچر. آپ نمبر گن لیں سر, 5 جج ہیں اس کے اندر, ٹھیک, 5 تو سیدھے سیدھے جج ہیں. اس کے بعد ایک ایڈوکیٹ ہے, چیف جسٹس ہے, 3 موسٹ سینئر جج, ان کے بعد جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. 5 ہو گئے. جی جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تو اب گورنمنٹ کی طرف آ گئے. 2 کون سے گورنمنٹ کی طرف آ گئے؟ ٹھیک ٹھیک. یہ کون سے گورنمنٹ کی چیف جسٹس گورنمنٹ نے اپوائنٹ کرنا ہے, ہیڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ گورنمنٹ کی میجورٹی نے کرنا ہے. دیکھیں اٹارنی جنرل, پھر لا منسٹر, اور پلس ممبر آف پاکستان بار کونسل بھی آنا ہے, وہ بھی پتہ ہے ہمیں کہاں سے آنا ہے. نہیں, پاکستان بار کونسل, اب آپ تصور کریں سر پاکستان بار کونسل کے ایک تو ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے. چیما صاحب کو پوائنٹ, لوئرز کا بھی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ کا ہے. بالکل ٹھیک, پھر آپ کو بالکل ٹھیک غور کرنا چاہیے. چیما صاحب مجھے 4 بندے آنے اسمبلی سے, اس میں بھی 2 اپوزیشن کے, بالکل ٹھیک, اس میں سے بھی 2 اپوزیشن کے, بالکل ٹھیک, ٹیکنوکریٹ. ناظرین آپ کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا کیپچر ہے. ناظرین ارتقاء کا مرحلہ جو ہے رکنا نہیں چاہیے, اس کو ایسے امپروو ہونا چاہیے. ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا 18 بعد, پھر 19ویں کے بعد کورٹ کی ججمنٹ پاور ایک طرف ٹلٹ ہو گئی. اب 26ویں آئینی ترمیم کو بھی گنجائش دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ نتائج کیا آتے ہیں. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے.